वहाबी फ़िरक़ा के मौलवी नजीब उमर साहब का एक वीडियो सुनने को मिला, जिसमें मौसूफ़ मुकालमत सदरैन नामी किताब पर गुफ्तगू करते हुए मौलवी अशरफ अली थानवी को अंग्रेज़ नवाज़ी, अंग्रेज़ के एजेंट और अंग्रेज़ का वजीफ़ा ख़ार होने से बचाने की पूरी कोशिश फरमा रहे हैं। मुझे इंतहाई अफसोस होता है मौसूफ़ की इल्मी हालत, इल्मी काबिलियत पर कि एक जानिब हज़रत फ़िरक़ा वहाबिया दयाबन इस्माइलिया रशीदिया के तर्जुमान होने का दावा करते हैं, दूसरी जानिब हज़रत की इल्मी हालत, इल्मी काबिलियत ये है कि मौसूफ़ अपने अकाबिरीन और अपने अकाबिरीन की कुतुब से भी वाकिफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि हज़रत नजीब जैसे लोग अगर फ़िरक़ा वहाबिया दयाबन इस्माइलिया रशीदिया में 2-3 और पैदा हो गए तर्जुमान, तो वहाबी देवबंदियों को ज़लील करवाने के लिए यही काफ़ी होंगे, किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। मुफ्ती नजीब साहब की दियानतदारी भी आपको बताता चलूँ कि हम समझते थे कि शायद ये हमारे उलमा की कुतुब में ख़यानतें करते हैं, उनकी इबारात में क़त्व गुरीद करके लोगों को धोखा देते हैं। वहाबी नजीब उमर साहब की वीडियोज़ सुनने के बाद आपको मालूम होगा कि हमारे अकाबिरीन की कुतुब में ख़यानतें करने के साथ साथ ये हज़रात अपने अकाबिरीन की कुतुब को भी मुआफ़ नहीं करते, उनमें भी यह हाथ की सफाई से जो है वो ख़यानतें और इबारात में क़त्व गुरीद करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह के नजीब उमर साहब ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया और बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि हज़रत थानवी जो है अंग्रेज़ के एजेंट और वजीफ़ा ख़ार नहीं थे। नजीब उमर साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका खुलासा आप पहले समाअत फरमाएं। नंबर 1 कि ये फरमाया कि लोगों की किताबों तक रसाई नहीं है। दूसरे नंबर पर यह कहा कि दूसरे मसलक की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि थानवी अंग्रेज़ से 600 रुपया महाना लिया करता था। तीसरे नंबर पर यह कहा कि तहर कासमी जो मुकालमत सदरैन नामी किताब का मुरत्तिब है, उसका फ़िरक़ा वहाबिया दयाबन इस्माइलिया रशीदिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चौथे नंबर पर यह कहा कि मुकालमत सदरैन नामी किताब ये जाली है, इसलिए कि शबीर अहमद उस्मानी के इसके ऊपर दस्तखत नहीं है, और फिर बतौर तईद एक हवाला पेश किया कश्फ हकीकत का, जिसको हुसैन अहमद वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी टांडवी ने लिखा है। और 5वें नंबर पर मलफूजात हकीमुल उम्मत से 2-3 हवालाजात पेश किए और ये पूरी कोशिश की कि थानवी अंग्रेज़ का एजेंट नहीं था। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन निकात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे तरतीबवार। सबसे पहले नंबर पर जो बात की कि लोगों की किताबों तक रसाई नहीं है, बिल्कुल हम इत्तिफाक करते हैं नजीब साहब के साथ, और लोगों की किताबों तक रसाई ना होने का फ़ायदा नजीब उमर और इसकी फ़िरक़ा के मौलवियों ने उठाया और लोगों के सामने झूठ और गलत बयानी से काम लिया, और इन्होंने समझा कि लोग अब किताबें पढ़ते नहीं हैं, मुताला करते नहीं हैं, लिहाजा जो कुछ हम बयान करेंगे लोग एतबार कर लेंगे। बिल्कुल हम इस बात से इत्तिफाक करते हैं। अगर कोई आपकी किताबों को पढ़ता है तो आपका ये गंद, आपके झूठ, गलत बयानियाँ उनके ऊपर ज़ाहिर हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर मौसूफ़ ये फरमाते हैं कि दूसरे मसलक की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया, उनके हिस्से में बदबख्ती आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं। मुझे इनकी बेबसी पर अफसोस आता है कि हज़रत गुजारिश ये है कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा में 2 गिरोह थे, एक का ताल्लुक़ कांग्रेस के साथ था, दूसरे का ताल्लुक़ अंग्रेज़ के साथ था। तो अब जो कांग्रेस के साथ मुंसलिक था उन्होंने भांडा फोड़ दिया और ये कहा कि जो हमारा मुखालिफ वहाबी गिरोह है, देवबंदी गिरोह है, वो अंग्रेज़ का एजेंट और वजीफ़ा ख़ार है, जिसमें सरफ़रिश्त थानवी साहब का नाम आ गया कि वो अंग्रेज़ से 600 रुपया माना लिया करते थे। ये सुन्नी उलमा की जानिब से, सुन्नी मसलक की जानिब से नहीं कहा गया, बल्कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़े के गिरोह ने कहा, और ये बात हकीकत भी है और बाकायदा वो साबित भी करते रहे कि ये अंग्रेज़ के एजेंट थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें फिर खाली थानवी का नाम नहीं है, दीगर नाम भी हैं, दीगर जमातें भी हैं, वक्त आने पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका बयान करेंगे। तो ये बात उन्होंने की, लिहाजा जो बदबख्ती आप दूसरों के खाते में डाल रहे थे वो अब आपके खाते में आ गई है। तीसरे नंबर पर यह फरमाते हैं कि तहर कासमी जो मुकालमत सदरैन नामी किताब का मुरत्तिब है, उसका फ़िरक़ा वहाबिया दयाबन इस्माइलिया रशीदिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जनाब का बहुत बड़ा झूठ है। मैं समझता हूँ नजीब उमर साहब की ये बहुत बड़ी दीदा दिलेरी है। किसी का बाप अगर कोई बुरा काम करे, शराब पिए, ज़िना करे, चोरी करे, तो आगे से ये नहीं कहा जाता कि ये मेरा बाप ही नहीं है। ये बहुत बड़ी दीदा दिलेरी है जो जनाब ने की है, और इसका सिरे से इनकार ही कर दिया कि तहर कासमी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तहर कासमी के
فرقہ وہابیہ دیوبند اسماعیلیہ رشیدیہ کے اکابرین میں ہونے کے بکثرت حوالہ جات موجود ہیں، لیکن یہاں پر سر دست ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا جھوٹ آپ کی کس بیانی لوگوں پر زہر ہو جائے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے عقائد اسلام، صفحہ نمبر اس کا 3 اور 4 ہے۔ یہ کتاب لکھی ہے طاہر قاسمی نے، جو مکالمۃ الصدرین کے مرتب ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر 3 اور 4 پر یہ مضمون موجود ہے قاری سالم کا، جو معتمم تھے دارالعلوم وقف دیوبند کے۔ وہ کیا لکھتے ہیں عقائد الاسلام قاسمی کتاب کے متعلق کہ مفکر ملت حضرت مولانا محمد طاہر صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، نبیرہ حجت اللہ فی الارض شیخ الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ، یہاں پر مفکر ملت کا حضرت مولانا محمد طاہر صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے الفاظ، اور پھر یہ کہا کہ یہ پوتے ہیں حجت اللہ فی الارض شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے۔ یہ قاسم نانوتوی کا پوتا تھا طاہر قاسمی، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا ہمارے فرقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تو اور آپ نے ان کے نام کے ساتھ قاسمی لگانا اس لیے گوارا نہیں کیا کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ دیوبندی ہے۔ یہ آپ نے بہت بڑی خیانت کی ہے۔ اس کے بعد طاہر قاسمی کی علمی حیثیت کیا تھی، یہ بھی قاری سالم قاسمی کی زبانی آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم و بصیرت میں قاسمی روایات کے حامل تھے۔ مزید لکھتے ہیں صاف گوئی اور صاف طبعی آپ کا امتیازی جوہر تھا۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کی تاریخ سے موصوف کی قلبی وابستگی بذات خود ایک تاریخی چیز تھی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ اس کی وابستگی بیان کر رہے ہیں۔ مختلف حیثیات سے دارالعلوم دیوبند کی زندگی بھر خدمت انجام دیتے رہے۔ قاسمی رنگ و روایات کی برقراری کے لیے حضرت موصوف کی مسلسل جدوجہد ایک دور میں ان کے حق میں ان کا سب سے بڑا جرم بن گئی۔ یہ طاہر قاسمی کے متعلق ہو رہا ہے، ہیر رانجھا کے متعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ آخر لمحات حیات میں اس جذبہ صادق نے پھر یاوری کی اور دارالعلوم سے باضابطہ وابستگی میسر آ گئی جو آخرت تک قائم رہی۔ جی، طاہر قاسمی کے متعلق قاری سالم قاسمی لکھ رہے ہیں کہ وہ آخر تک دارالعلوم دیوبند سے منسلک رہا، وہ فرقہ وہابیہ دیوبند اسماعیلیہ رشیدیہ کے ساتھ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہے نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ لن ترانی آپ اپنے لوگوں کو تو سنا سکتے ہیں، لیکن تحقیق کے میدان میں دوسرے لوگوں کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو بات سچی ہوتی ہے کہ آپ انگریز کے جنٹ ہیں، وظیفہ خار ہیں تھانوی صاحب اور آپ کے اکابرین، کیسے آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ان کو آپ کیسے دھندلا سکتے ہیں۔ یہ تھا طاہر قاسمی کے متعلق جو جھوٹ بولا نجیب عمر نے۔ اس کے بعد اس نے گفتگو کی ہے کہ مکالمۃ الصدرین نامی کتاب جعلی ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اوپر شبیر احمد عثمانی کے دستخط نہیں تھے، اور اس کا پھر ایک حوالہ پیش کیا حسین احمد وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی ٹانوی کی کتاب کشف حقیقت سے، تو لہٰذا مناسب یہ ہے کہ اس کا جواب کشف حقیقت سے ہی ہو جائے۔ باقی حوالہ جات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس وہی کشف حقیقت ہے جو نجیب صاحب اٹھا کر بیان کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 5 ہے۔ حسین احمد صاحب لکھتے ہیں شبیر احمد عثمانی کے متعلق کہ وہ اپنی تقریروں میں برابر اس مجموعہ دجل و فریب پر فخر کرتے، لوگوں کو اس کے مطالعہ کی ترغیب دیتے ہوئے مباہلہ تک کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ یعنی شبیر احمد عثمانی کے متعلق حسین احمد وہابی دیوبندی ٹانوی یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی یہ تقریروں کے اندر اس پہ وہ فخر کرتے اور لوگوں کو مطالعے کی ترغیب دیتے کہ آپ اس کو پڑھیں، اور پھر مباہلے کا اعلان کرتے۔ اگر یہ اس کی مصدقہ نہیں تھی، اس نے پڑھی نہیں تھی، تو پھر مباہلہ کس لیے؟ لوگوں کو مطالعے کی ترغیب وہ کس لیے دے رہے تھے؟ فخر کس لیے کیا جا رہا تھا؟ اچھا، یہی کتاب صفحہ نمبر اس کا 39 ہے۔ لکھتے ہیں حسین احمد صاحب ٹانوی شبیر احمد کے متعلق کہ مکالمۃ الصدرین کا ایک ایک حرف صحیح ہے، اگر مولانا مدنی اس سے انکار کریں تو میں ان سے مباہلہ کے لیے تیار ہوں۔ صفحہ نمبر 39 پر ایک ایک حرف صحیح۔ آپ کہتے ہیں وہ جعلی کتاب ہے۔ شبیر احمد کے متعلق حسین احمد ٹانوی آپ کا لکھ رہا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صحیح ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر حسین احمد ٹانوی اس سے اختلاف کرتا ہے کسی حصہ سے تو شبیر احمد عثمانی اس سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہی بات پھر آگے صفحہ نمبر 81 کے اوپر موجود ہے، کشف حقیقت۔ تو یہ کشف حقیقت سے ہی بیان کر رہا ہوں حوالہ جات
کہ وہ مکالمۃ الصدرین جو نامی کتاب ہے وہ آپ کے شبیر احمد عثمانی کی مصدقہ ہے، وہ فخر کیا کرتے تھے اس کے اوپر اور مباہلے کا چیلنج دیا کرتے تھے، لوگوں کو مطالعے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ وہ خود اس کا مطالعہ نہ کریں اور لوگوں کو مطالعے کی ترغیب دیں۔ لہٰذا یہ لن ترانیاں، یہ جھوٹ کس بیانی آپ اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، دوسروں کو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا مکالمۃ الصدرین۔ پھر موصوف نے ملفوظات حکیم الامت سے 2-3 حوالہ جات پیش کیے، ایک جلد 1 سے پیش کیا اور وہی ملفوظ پھر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 85 کے اوپر یہاں پر موجود ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تحقیقات کے زمانہ میں میرے متعلق یہ مشہور کیا گیا تھا کہ 600 روپیہ ماہانہ گورنمنٹ سے پاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک ایسے ہی مدعی سے کہا کہ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ خوف سے متاثر نہیں لیکن طمع سے متاثر ہے۔ اچھا، یہ ملفوظ پیش کر کے نجیب صاحب دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے، اس لیے کہ یہاں پر اس کی نفی ہو گئی ہے کہ خوف نہیں تھا ان کے دل میں انگریز کا۔ جواباً گزارش ہے کہ یہ دونوں باتیں خلاف واقع ہیں، وہ اس لیے کہ آپ ملفوظات کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں، اس لیے میرا یہ مشورہ ہے آپ کو، آپ اپنے حضرت تھانوی کا مطالعہ کریں، ان کے ملفوظات کو آپ پڑھیں۔ یہ میرے پاس وہی ملفوظات ہیں جو آپ نے اٹھائے ہوئے تھے، جلد نمبر 7 ہے اس کی۔ لکھتے ہیں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ معترضین یہ بھی کہتے ہیں کہ انگریزوں سے ڈرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تم تو کسی سے ڈرتے ہی نہیں صاحب، ہم تو واقعی ہی بھیڑیے سے بھی ڈرتے ہیں، سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، بچھو سے بھی، حتیٰ کہ کھٹمل سے بھی، اور موذی سے تو سب ہی ڈرتے ہیں، پھر جن کے ہاتھ میں توپ ہیں، بندوقیں ہیں، مشین گنیں ہیں، کیا ان سے نہ ڈریں؟ لہٰذا وہ جو ملفوظ آپ نے پیش کیا ہے کہ یہاں پر خوف کی نفی ہے، لہٰذا وہ انگریز کی جنگ نہیں ہے، اس بات کی نفی ہو گئی، اس لیے کہ تھانوی خود تسلیم کرتا ہے کہ ہم انگریز سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں مشینیں ہیں، گنیں ہیں اور توپ وغیرہ ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے، لہٰذا اس بات کی بھی نفی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے دل کے اندر لالچ طمع ہے، تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ بجائے 600 کے 900 روپیہ آپ دے کر دیکھ لیں، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے موافق ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہو جائے گی، نہیں قبول کرتے تو لہٰذا یہ آپ کی بات جھوٹی ہے۔ تو اس پہ گزارش یہ ہے کہ یہ تھانوی منافق تھا، یہ شخص مصلحت پسند تھا، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا وہاں اپنے فائدے کے لیے اسی جانب ہو جایا کرتا تھا۔ یہ میرے پاس ملفوظ جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 295 کے اوپر تھانوی صاحب اپنی منافقت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے نہ معتقد نہ محب بلکہ اپنی مصلحت کی وجہ سے مخالفت مناسب نہیں سمجھتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم انگریزوں کے دوست نہیں اپنے دوست ہیں، ہم انگریزوں کے دوست نہیں اپنے دوست ہیں۔ بھی یہی کہتے ہیں کہ انگریز کے معتقد ہونے کا الزام نہیں لگایا بلکہ انگریز کی جنٹ ہونے کا الزام لگایا ہے کہ آپ کو فائدہ نظر آیا۔ 600 روپیہ ماہانہ جب آپ کو ملا کرتا تھا تو کس بے وقوف کو یہ گوارا ہوگا کہ وہ 600 روپیہ اس وقت جو بہت بڑی رقم تھی اس کو گنوانے کے لیے وہ انگریز کا مخالف ہو جاتا؟ ساری زندگی پھر انگریز کی جنٹ ہی کرنی تھی۔ یہ صفحہ نمبر 295 پڑھیں، یہاں پر اس نے اپنی منافقت کا اظہار کیا۔ لہٰذا یہ ملفوظ جو صفحہ نمبر 85 اور جلد نمبر 1 میں موجود ہے وہ پڑھ کر آپ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ تھانوی کا اپنا جواب نہیں ہے، یہ اس نے کسی دوسرے شخص کا جواب نقل کیا ہے۔ بار بار نجیب صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا، لوگوں نے یہ بات کی۔ بھائی اگر لوگوں نے یہ بات کی ہے تو یہ بھی کسی ایک بندے نے کہا، وہ بھی لوگوں میں شامل تھا، جس کا جواب یہاں پر تھانوی صاحب نے اپنے معتقدین لوگوں کو ٹرکانے کے لیے یہاں پر نقل کر دیا اور بیان کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ بڑا سیانہ شخص تھا، بڑا ذہین آدمی تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس وقت 600 روپیہ بہت بڑی رقم تھی، تو اس نے کہا کہ چلیں یہ بات یہاں پر نقل کر دی جائے، اب کس کے پاس 900 روپیہ ہوگا وہ آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے گا۔ یہ لہٰذا آپ یہ ملفوظ پڑھ کر لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تھانوی صاحب کے اگر دیگر ملفوظات کا مطالعہ کریں، یہ تو صرف چند حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، یہ ملفوظات میرے پاس اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انگریز کلیکٹر کا
خط آیا، شکریہ ادا کیا گیا اس میں تھانوی صاحب کا کہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے ہمارے حق میں فتوے دیے اور تحریکات کے زمانہ میں آپ نے علیحدگی اختیار کی۔ اچھا، اس کے بعد ایک انہوں نے حوالہ پیش کیا جلد نمبر 4 سے صفحہ نمبر 151۔ یہاں پر اس نے 2 نمبری کرتے ہوئے تھانوی کا نام لینے سے پہلے شبیر احمد عثمانی کا نام لیا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ شبیر احمد عثمانی کا بھی یہ موقف ہے، اور پھر اس عبارت کے اندر بھی اس نے 2 نمبری کی گڑبڑ کی۔ وہ کیا؟ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 151 کے اوپر کہ نماز پیچھے نہ پڑھنے کا اعلان الگ تھا، سی آئی ڈی سے تنخواہ پانے کی شہرت الگ دی جا رہی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ کو کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، انہی لوگوں کو یہاں پر بھیج دیا اور قریب سب نے معافی کی درخواستیں کی۔ اچھا، یہ پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں حضرت کسی کے پاس نہیں گئے، انگریز سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ بھائی یہ انگریز کی بات نہیں ہو رہی، جن لوگوں نے تھانوی کو یہ کہا تھا کہ آپ انگریز کی جنٹی سے باز آ جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ان کی جنٹی نہ کریں، مخبری نہ کریں، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ان سے 600 روپیہ ماہانہ نہ لیں، آپ تھانوی صاحب ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس مجھے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بھئی کیسے آتی پیش؟ ان کے پاس تھا کیا؟ 600 روپیہ ماہانہ انگریز سے ملا کرتا تھا، تو یہ ان کے پاس عام لینے کے لیے انہوں نے جانا تھا۔ یہ صفحہ نمبر 151 کے اوپر یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، انگریزوں کا ذکر یہاں پر نہیں ہے جو اس نے دھوکہ دیا۔ اس کے بعد یہ میرے پاس دارالعلوم دیوبند نمبر ہے اور اس کا صفحہ نمبر 635 اور 36 ایک مضمون انہوں نے لکھا، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے جو شیخ القرآن مولوی احمد علی لاہوری، اس کا جانشین ہے مولوی عبید اللہ انور۔ یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 635 کے اوپر اور 36 پر کہ جب کہ مولانا سندھی، مولانا مدنی، مفتی کفایت اللہ اور مولانا لاہوری، مولانا منصور انصاری جیسے حضرات نے انگریز سے عدم تعاون کی پالیسی اپنائی اور جنگ جاری رکھی، تو مولانا تھانوی علیہ رحمہ جیسے حضرات نے دلائل کے ساتھ اس موقف سے اختلاف کیا۔ یعنی وہ کانگریس کے ساتھ گروپ تھا اور انہوں نے انگریز سے عدم تعاون اور جنگ کی پالیسی اپنائی چونکہ انگریز کے ساتھ تھا، اور تھانوی کا گروپ جو ہے وہ انگریز کا ایجنٹ تھا، انہوں نے عدم تعاون کی پالیسی کو نہیں اپنایا بلکہ تعاون کی پالیسی کو اپنایا اور جنگ جاری رکھنے کے مخالف تھے۔ صفحہ نمبر دارالعلوم دیوبند نمبر صفحہ نمبر 635 اور 36 کے اوپر خود تھانوی کی انگریز نوازی کو جو ہے مانا گیا۔ اس کے بعد مزید حوالہ جات آپ سماعت فرمائیں انگریز ایجنٹی پہ تھانوی صاحب کے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی ایک تاریخی سوانحی مطالعہ، صفحہ نمبر 363 ہے اس کا۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی فرید وحیدی دیوبندی لکھتے ہیں کہ بعض علماء فضلاء اور مذہبی رہنما بھی برطانیہ اور اس کے ہوا خواہوں کے ساتھ تھے۔ یہ لکھنے کے بعد آگے پھر صفحہ نمبر اسی کتاب کا 364 پہ لکھتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی زمرے میں شامل تھے، یعنی جو انگریز کے کاسا لیس تھے، انگریز کے وظیفہ کار تھے، ان میں تھانوی صاحب بھی شامل تھے۔ اچھا، یہ ایک حوالہ ہے کتاب کا۔ اسی طرح دوسرا حوالہ سماعت فرمائیں، یہ کتاب ہے افادات و ملفوظات حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، صفحہ نمبر اس کا 364۔ وہابی فرقہ کے شیخ الہند محمود الحسن گنگوئی کے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے جن لوگوں نے ان کے کارناموں کو تباہ و برباد کیا، یہ لکھتے ہیں حضرت کے کام کو ان کے دیوبندی ساتھیوں نے جن میں مولانا اشرف علی تھانوی پیش تھے تباہ کیا۔ مزید آخر میں لکھتے ہیں کہ مولانا سندھی نے کہا کہ حضرت شیخ الہند کے کام کو ان کے دیوبندی ساتھیوں نے جن میں مولانا اشرف علی تھانوی پیش تھے تباہ کیا۔ افادات و ملفوظات حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، صفحہ نمبر 364۔ دوسرا حوالہ آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ حبیب الرحمن لدھیانوی دیوبندی نے ایک خط لکھا شبیر احمد عثمانی کو۔ اچھا، اس خط میں کیا ہے یہ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ کتاب ہے انوار عثمانی، صفحہ نمبر 157۔ میں اور مولانا حفظ الرحمان صاحب سہارنپور میں آپ کے اس بیان کا ذکر کر رہے تھے کہ مولانا حفظ الرحمان کے آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آگے حضرت
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہمارے اور اسلام کے دشمن ہم کو ذبح کرتے تھے، اب آپ نے ان کی جگہ لے لی۔ انوار عثمانی صفحہ نمبر 157۔ اب حبیب الرحمن لدھیانوی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے خط لکھ کر شبیر احمد عثمانی کو کہ حفظ الرحمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ تھانوی صاحب کے ذریعے انگریز ہمیں اور اسلام کو ذبح کیا کرتا تھا۔ اب اس سے بڑھ کر تھانوی کی انگریز ایجنٹی کا ثبوت اور ہم کیا پیش کریں؟ یہ مختصر حوالہ جات پیش کیے ہیں جو تھانوی صاحب کی انگریز ایجنٹی اور انگریز کے وظیفہ خار تھے، اس کے اوپر دال تھے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے یہ نجیب عمر صاحب کا دھوکہ ہے، فریب، عیاری، مکاری ہے۔ لہٰذا میں نجیب عمر صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اکابرین کی کتب کو پڑھیں۔ یہ چند حوالہ جات پیش کیے وگرنہ اس کے اوپر کثرت حوالہ جات فقیر کے پاس الحمدللہ موجود ہیں، وقت آنے پہ پیش بھی کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں یہ گزارش کروں گا عوام سے کہ یہ ایک رسالہ ہے جس کو ایک ہمارے محقق ہیں حضرت مولانا میثم عباس قادری صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ کیا مکالمۃ الصدرین جعلی کتاب ہے، یہ 60 صفحات پر تقریباً مشتمل ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں حضرت قادری صاحب نے دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ مکالمۃ الصدرین نامی کتاب یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کی مصدقہ ہے، معتبر ہے، مستند ہے، اور یہ طاہر قاسمی یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ اور ساجد خان نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا جواب لکھیں گے، لیکن بجائے جواب لکھنے کے اس نے الٹا اپنے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کو پاگل ثابت کر دیا اور یہ لکھا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، جو چاہتا اس کو وہ اپنی طرف کر لیتا تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر نجیب صاحب نے ایک ہمارے پیش کیے گئے حوالے کا جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ ذکر تھا صفحہ نمبر 84 پر کہ تھانوی سے سوال کیا گیا تو تھانوی نے کہا کہ ہم انگریز کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ رکھیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آرام سے رکھا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ نہیں فرما رہے کہ انہوں نے ہمیں آرام سے رکھا ہے لہٰذا ہم آرام کے ساتھ رکھیں گے۔ جی قبلہ حضرت یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں اس میں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت یہ نہیں فرما رہے کہ انہوں نے ہمیں آرام سے رکھا ہے لہٰذا ہم بھی انہیں آرام سے رکھیں گے، یہ لفظ صفحہ نمبر 84 کے اوپر موجود ہیں، یہ پھر آپ پڑھیں، ان لفظوں کو دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے اس میں، لہٰذا بیوقوف نہ بنائیں۔ اچھا، پھر مجھے انتہائی حیرانگی ہوئی اور اس کی بے بسی پہ افسوس ہوا کہ فرماتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے تنزل کہا ہے کہ بلا آپ ذرا تھوڑا سا اسی ملفوظ کو مزید پڑھ لیتے، اس میں اسلام کی تعلیمات کو ظاہر کیا تھانوی صاحب نے۔ کیا آپ کے مطابق جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ تھانوی صاحب نے تنزل کہا ہے، طنز کرنے کے لیے انہوں نے شریعت اور اسلام کا سہارا لیا؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ اپنے حکیم الامت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے طنز کیا اور وہ بھی اسلام اور شریعت کا سہارا لے کر۔ کچھ خدا کا خوف کریں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ اپنے ملفوظات جو تھانوی صاحب کے ملفوظات ہیں ان کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا تھانوی انگریز کا ایجنٹ تھا اور وظیفہ خار تھا اور ساری زندگی ان سے وظیفے لیتے رہا، یہ بات جھوٹی نہیں ہے۔